बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, इस्लामियात सिलसिला नंबर 7 का अगला सबक शुरू कर रहे हैं। पिछले सबक में आपने ईमान मुफस्सल पढ़ा कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से आमाल हैं कि जिनको दिल से मानना है, जिनको हमें अकीदा रखना है। तो उसमें ईमान मुफस्सल के हिसाब से आपने पहली चीज़ पढ़ी आमनतु बिल्लाह, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, और अल्लाह पर ईमान के उन्वान के तहत आपने उसकी तफसील पढ़ ली। अब ईमान मुफस्सल की तरतीब के मुताबिक दूसरा अकीदा जिस पर हमें ईमान लाना है वह मलाइकतिही, यानी फ़रिश्तों पर ईमान। तो आज का हमारा सबक है फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों को अरबी ज़बान में मलाइका कहते हैं। आप जानते भी होंगे कि मलाइका कहा जाता है, और कुरान करीम में कई मकामात में मलाइका यानी फ़रिश्तों का ज़िक्र आया है। आप माशाअल्लाह हुफ़ाज़ इकराम हैं, कुरान आपके सीनों में महफूज है, और आप जब कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो उसमें मलाइका का लफ्ज़ आपके सामने बार बार बहुत से मकामात पर आता है। यहाँ एक आयत आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं, कुरान करीम में है वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। तो इस आयत में भी मलाइका का जिक्र आया है। तर्जुमा इस आयत का है, यह आयत आप जब किताब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे हम इंशाअल्लाह, तो उसमें सामने आ जाएगी और तर्जुमा भी आ जाएगा। यहाँ आप ज़बानी सुन लें। और नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, और फ़रिश्तों पर, और किताब कुरान और नबियों पर ईमान लाएँ। तो इस आयत में फ़रिश्तों का जिक्र है, मलाइका अरबी लफ्ज़ का जिक्र मौजूद है। अब फ़रिश्तों पर ईमान के तहत जो हम कुछ पॉइंट्स, कुछ नुकात पढ़ेंगे, ये आपके सामने लिखे हैं, उसमें एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं इंशाअल्लाह। पहला जो नुक्ता है, पहली जो बात है, पहला जो पॉइंट है, वो है फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। तो अज़ीज़ तलबा, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूर से पैदा की हुई एक मखलूक है, और ये हमारी नज़र के सामने नहीं है। हम इनको देख नहीं सकते, हमारी नज़र के सामने नहीं आते। हम इनको, वो हमें देखते हैं, हम उनको नहीं देख पाते। ये हमारी नज़र से गायब रहते हैं, और ये ऐसे हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो काम भी अल्लाह ताला इनको देते हैं, जो इनको ऑर्डर मिलता है, हुक्म मिलता है, उसको ये पूरा करते हैं। कभी नाफरमानी इन्होंने नहीं की। कुरान करीम में इसी से मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। तर्जुमा इसका, अल्लाह ताला उनको यानी फ़रिश्तों को जो इरशाद फरमाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं, यानी पूरा करते हैं। ये फ़रिश्तों की सिफ़त है कि वो अल्लाह के नाफरमान नहीं हैं। अगली बात, 4 मुक़र्रब फ़रिश्ते। तो अज़ीज़ तलबा इकराम, इन 4 मुक़र्रब फ़रिश्तों के बारे में, इनके नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, जान चुके हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़रिश्ते बनाए जिनके हम नाम भी नहीं जानते, जिनके काम भी हम मुकम्मल नहीं जानते, और उनकी तादाद का इल्म अल्लाह ही को है, और हमें उनकी तादाद का इल्म नहीं। लेकिन इन फ़रिश्तों में 4 बड़े फ़रिश्ते हैं जो मुक़र्रब हैं, अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, और अल्लाह ने इनको बड़े बड़े काम दिए हुए हैं, और ये फ़रिश्ते मशहूर हैं। उसका ज़िक्र आपके सामने करते हैं। नंबर 1 फ़रिश्ते वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। आप जानते हैं कि नंबर 1 जो फ़रिश्ते हैं वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का क्या काम था, इनकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो आप यकीनन जानते भी होंगे। यहाँ भी आपको बता दिया जाता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की किताबें, अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला के अहकाम वो पैगंबरों के पास लाते थे। जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए उन तक जो पैगाम अल्लाह का जाता था वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर जाते थे।
دوسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ قیامت کا لفظ بھی آپ سنتے آئے ہیں۔ قیامت ایک ایسا وقت ہے کہ جس سے دنیا ختم ہو جائے گی، سب جاندار مر جائیں گے۔ تو جو قیامت کا دن ہوگا اس دن اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے، ایک آواز ہوگی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام اٹھ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ جو سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن کی ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام، تیسرے مقرر فرشتے میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کی۔ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں اس وقت میں بارش برسانی ہے، تو وہاں وہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ اور جو مخلوق کو روزی اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے تو وہ روزی اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو بتا دیا کہ کس کو کتنی روزی کس وقت میں ملنی ہے، تو میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک روزی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے مقرر فرشتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ مخلوق کی جان نکالنے کے کاموں پر مقرر ہے۔ موت کے فرشتے ہیں، ملک الموت ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لینی ہے، اس کی جان، اس کا وقت آ گیا، موت واقع ہونی ہے، تو اس کی روح نکالنے میں، جان نکالنے کے کام پر عزرائیل علیہ السلام مقرر ہیں۔ یہ چار مقرر فرشتے ہوئے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے کرامن کاتبین۔ ان چار مشہور فرشتوں کے علاوہ اور بھی کچھ فرشتے ہیں جن کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ وہ دو فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک فرشتے کا کام ہوتا ہے جو انسان اچھائیاں کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اور ایک فرشتے کا کام ہوتا ہے کہ جو انسان برائی کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی بات کریں، اچھے کام کریں، تاکہ ہماری اچھائی لکھی جائے، برائی نہ لکھی جائے۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں جو تمہاری اچھی بری باتوں کو لکھ رہے ہیں، بلند مرتبہ ہیں تمہاری باتوں کو لکھنے والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے منکر نکیر۔ تو عزیز طلبہ، انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ دو فرشتے آتے ہیں جو یہ سوالات کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو ایک کو منکر اور ایک کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اور دو فرشتے ایسے ہیں جن کو رضوان اور مالک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو جنت کے انتظام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور کچھ کو جہنم کے نظام کو دیکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو جو جنت کے انتظام کو دیکھتے ہیں ان کو رضوان کہا جاتا ہے، اور جو جہنم یعنی دوزخ کے نظام کو دیکھتے ہیں ان کو مالک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حفظہ، ایک فرشتے ایسے ہیں جسے حفظہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کا پوائنٹ رہ گیا، لکھنا رہ گیا ہے، میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں، کتاب میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حفظہ کے معنی ہے حفاظت کرنے والے فرشتے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اس کے لیے، اس بندے کے لیے مقرر ہو جاتی ہے، اس کا مقدر بن جاتی ہے، تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو تکلیف آ جاتی ہے۔ لیکن جب تک اللہ کی مرضی ہے اور اس کے لیے کوئی تکلیف مقدر نہیں ہے، اچھا ہی اچھا مقرر ہے، تو اگر کوئی تکلیف آ بھی رہی ہوتی ہے تو یہ حفاظہ فرشتے اس کو روک دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کو حفاظہ کہا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ملک الموت۔ یہ عزرائیل علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ان کی ماتحتی میں ہیں، ان کی نگرانی میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ عزرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں 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 علاقے میں فلاں بندے کو، اور ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی روح قبض ہونی ہے، جان نکالنی ہے۔ تو ان کے ماتحتی میں کچھ فرشتے ہیں وہ جہاں ان کو وہ مختلف جگہوں پہ بھیجتے ہیں کہ تم اس کی روح قبض کر لو، تم اس کی روح قبض کر لو۔ تو ان کو عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو دینی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درس قرآن میں بیٹھتا ہے، درس حدیث ہوتی ہے، کہیں وعظ و نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں یہ فرشتے آ کے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس محفل میں بیٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ کر آئے ہیں جو آپ کے بندے ہیں اور وہ آپ کی فرما برداری میں اور آپ کی عبادت میں اور آپ کے دین کی بات سننے میں مشغول تھے، آپ کے نبی کی حدیث مبارک سننے میں مشغول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، تم نے ان کو دیکھا ہے تو اب گواہ رہنا، میں نے اس محفل میں شریک تمام مومنین کو بخش دیا، سب کو بخش دیا۔ اور عزیز طلبہ، بعض فرشتے وہ ہیں جو مستقل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کو کوئی رکوع میں اللہ کی عبادت میں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، جس کو جو عبادت کہہ دی گئی وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، فرشتوں کا ذکر آیا تو اس میں جنات کا بھی ایک تھوڑا سا آپ بات سن لیں، کیونکہ تین یہ مخلوق ہیں جن کو آپ سنتے آئے ہیں، جانتے ہیں، جس میں ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں، ایک انسان ہے۔ انسان آپ جانتے ہیں مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتے آپ نے پڑھ لیا کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، جیسے فرشتے ہماری نظروں سے غائب ہیں ایسے ہی جنات بھی ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں۔ اور یہ انسانوں کی طرح، جنات بھی انسانوں کی طرح نیک اور برے بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، ایسے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مسلمان کافر بھی ہوتے ہیں، بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنات میں بعض مسلمان ہیں، بعض کافر ہیں۔ اور ان جنات میں سب سے زیادہ مشہور اور شریر، شرارت، مسلمانوں کو ورغلانے والا جو جن ہے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے، یعنی یہ شیطان جسے کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور آپ نے جان لیا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان مٹی سے اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، یہ سبق مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ اس سبق کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھول لیجئے تاکہ بلند خوانی شروع ہو جائے۔ اپنی کتابیں دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 17 ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ملائکہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے، جیسے قرآن کریم میں کی یہ آیت وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ اور نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب قرآن اور نبیوں پر ایمان لائیں، یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ نیک کام ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ پوائنٹس آپ نے پڑھ لیے ہیں، یہ پوائنٹ شروع ہو رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے متعلق ارشاد ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جو ارشاد فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ 4 مقرب فرشتے۔ فرشتوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ کے احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے، اس کی تفصیل مختصر سی میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے کے کاموں پر مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین، اگلا پوائنٹ، ان مشہور فرشتوں کے علاوہ بعض دوسرے فرشتے بھی ہیں جن میں سے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، بلند مرتبہ ہیں، تمہاری باتوں کو لکھنے والے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
اگلا پوائنٹ جو ہم نے پڑھا منکر اور نکیر. انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں دو فرشتے سوال کرنے پر مقرر ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. رضوان اور مالک. کچھ فرشتے جنت اور دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں. جنت کا انتظام کرنے والے کو رضوان اور دوزخ کا انتظام کرنے والے کو مالک کہتے ہیں. حفظہ. حفظہ کے معنی ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے. ہر انسان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ فرشتے متعین ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو یہ فرشتے حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں. جب اس کو کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں. ملک الموت. ملکوت الموت کے معنی موت کا فرشتہ. بعض فرشتے وہ ہیں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں. ان میں سے نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں. یہ ماتحتی میں جو کام کر رہے ہیں ان میں سے بعض فرشتے ایسے ہیں جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں بڑے پیار سے, آسانی سے, خوشبوؤں کے ساتھ. اور بعض ایسے ہیں جو برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں, جان نکالتے ہیں تکلیف کے ساتھ, اور بدبو آتی ہے ان کو اور بیزار ہوتے ہیں, وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو یہی بتا رہے ہیں ان میں سے نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں جبکہ برے لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں. ان فرشتوں کو ملک الموت کہا جاتا ہے. دینی محفلوں میں شرکت کرنے والے فرشتے. بعض فرشتے ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کریم, درس قرآن, درس حدیث, وعظ و نصیحت اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں, اور ان محفلوں میں جو موجود انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں. فرشتوں کی اس کی گواہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو, میں نے اس محفل میں شریک تمام مومنین کو بخش دیا. بعض فرشتے وہ ہیں جو مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی. جنات. جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں. یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, ہماری نظروں سے غائب ہیں. یہ انسانوں کی طرح نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی. اور ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہیں. فرشتے نور سے, انسان مٹی سے اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. یہاں ہمارا سبق ختم ہوا. اب ہم عملی کام دیکھ لیں. گھر کا کام کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں عزیز طلبہ, عملی کتاب آپ دیکھیں گے اس کا صفحہ نمبر 11 اور 12 یہ مکمل کرنا ہے. اس میں فرشتوں کے پر ایمان لانے سے متعلق دیا گیا ہے. تو صفحہ نمبر 12 تک آپ کا کام شروع سے مکمل ہو. جس وقت بھی آپ سے کام چیک کرنے کے لیے مانگا جائے تو وہ آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے, تو اس کو مکمل کر لیں. آج کا سبق ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.